अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात। नया साल मुबारक वंस अगेन। और फिर नया साल हो, बहुत ही चेंजिंग, एवर चेंजिंग सियासी मंज़रनामा हो, और फिर हारून साहब हों, तो क्या ही मज़ा आ जाता। तो आज लकीली हारून साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। और अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, और हैप्पी न्यू ईयर जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। और सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका नया साल का पहला दिन कैसा गुजरा, और कहाँ-कहाँ से आपने खुशखबरियाँ सुनी, सुनाई या मुबारकें दी जी? बड़ा अच्छा जी गुजरा, बेशुमार टेलीफोन आए, सबको जवाब दिए, बिल्कुल मैसेजेस आए, उनको जवाब दिए। बहुत माश शानदार दिन गुजरा। माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि ये जो 25 गुजरा है, अब 26 जो है, इसमें इमरान खान आएगा या वंडर बॉय आएगा? वंडर बॉय इमरान खान ही है, और कौन है बताओ? सोहेल बड़ाई साहब तो कहते हैं नहीं, कोई और है। नहीं, वो सोहेल बड़ाई साहब की ख्वाहिश है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है। कोई आएगा तो वो एतबार कहाँ से लाएगा, साथ कहाँ से लाएगा? जब 80% लोग ये चाहते हों, एक एक लीडर को चाहते हैं, जैसे कायद आजम को चाहते थे, तो सब चिराग बुझ गए। अबुल कलाम का, मौलाना हुसैन मदनी का, अल्लामा मशरकी का, सभी चिराग बुझ गए। कांग्रेस भी अलोर नहीं कर सकी किसी को, और कबायली इलाका जो है वो शामिल हो गया। पंजाब में तहरीक चल पड़ी, सिंध में पहले ही थी, पख्तूनख्वा में गया, बलूचिस्तान में भी कबायली जरगे ने फैसला कर दिया। मशरकी पाकिस्तान में तो लोग थे ही उनके हक में। हाँ, सही बात। तो अभी इसका मतलब है कि जो कहा जा रहा है कि ये हुकूमत का जो सेटअप है, इसको चेंज किया जाना है, और उसके बाद फिर कोई नया वंडर बॉय आएगा जो हीरा होगा, सोना नहीं चाहिए है। तो इसमें कुछ सदाकत आपको नजर नहीं आ रही है? नहीं, ये मुख्तलिफ अपना ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, आइडियाज हैं, तो उस पर लोग काम कर रहे हैं। आमतौर पर ख्याल ये है कि नकवी साहब का करिश्मा है ये, बड़ाई साहब से उनके ताल्लुकात है। आम तासुर ये है, मैं कह नहीं सकता क्या है, मुमकिन उनका अपना ही तसव्वुर हो। लेकिन वो वंडर बॉय क्या करेगा? टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएगा, क्या करेगा? इन्हीं पार्टी में साथ चलेंगे। इन पार्टियों को तो लोग कबूल नहीं करते, इनसे तो निजात चाहते हैं, शरीफ खानदान से, जरदारी खानदान। अब पीएचडी की जरूरत है ना, पीएचडी की जरूरत पड़ गई। जैसे शौकत अजीज साहब आए थे, इसी तरह कोई और पीएचडी अब आ जाएगा। वो तो जो सर्वे हुआ था, जब जनरल मुशर्रफ ने तख्ता उल्टा, तो उस गैलप सर्वे के मुताबिक जो नून लीग के हामी हैं वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं एटलीस्ट उनके लिए, तो वो 70% लोगों ने उसकी हमायत की थी, 20% ने मुखालफत की थी, 10% लोगों ने कोई राय नहीं दी थी। तो वो तो और सिचुएशन थी। इस वक्त तो माशाल्लाह सच नहीं है, अगरचे इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत है, वही फैसले कर रही है, लेकिन फरीक तो दो ही हैं। फरीक तो इमरान खान है और इस्टेब्लिशमेंट है। तो इमरान खान की जो इस सिचुएशन है, उसके बारे में जो कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो होने चाहिए, और उसमें नून लीग ने भी कहा, शहबाज शरीफ ने भी कहा, अब जरदारी साहब भी बीच में आ गए हैं, वो भी कहते हैं हाँ जी मैं भी इसमें तैयार हूँ अपना रोल प्ले करने के लिए। तो क्या ये लोग मुज़ाकरात के बारे में जो बातें कर रहे हैं, क्या ये सीरियस भी हैं या सिर्फ ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं? नहीं, ये बोले चाहते हैं ना मुज़ाकरात, मगर किससे? मुज़ाकरात तो इस्टेब्लिशमेंट ही करना चाहेंगे हाँ, तो मुज़ाकरात इस्टेब्लिशमेंट तो कह चुकी भी कि हमने मुज़ाकरात नहीं करने। ये करेंगे ना, ये तो इस वक्त कह रहे हैं ना, जब जरूरत होगी। हक्का की जंग जीत गए तो अपना यूरोपीय अफवाज जो हैं, सलीबी अफवाज जो हैं, वो सलाउद्दीन से मुज़ाकरात तो नहीं करना चाहती थी, मगर जब वो दाखिल हो गया, बैतुल मक़दस को घेरा डाल दिया उसने, तो उन्होंने उसी से मुज़ाकरात किए, और वर्चुअली उसने डिक्टेट कराई टर्म्स, उनको इजाजत दी कि वो कर सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं, और बाद में भी आ सकते हैं, और बाज़ जगहों पे जहाँ वो मौजूद थे उन्हें बाकी रहने दिया। लेकिन वो तो अलम तो उसका लहरा गया, कामयाबी तो उसी की हुई। तो जब जरूरत होगी तो बात करेंगे। तो ये जो आप बता रहे हैं, जो मिसाल आप सिचुएशन ही इम्पोर्टेंट होती है ना। हारून सर, ये जो सिचुएशन आपने बताई है, इसमें आपने बताया कि जब उन्होंने कहा कि यरूशलेम में दाखिल हो जाओ और इस तरह की फैसिलिटीज उन्होंने दी, तो वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे थे ना। पीटीआई तो इस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे हमें नजर नहीं आ रही ना। नहीं, वो तो मुतशक्किल होने की बात है ना। वो देखो ना, लाहौर में गया, लाहौर में उसने पता कर लिया उसको,
اور اب کراچی جائے گا, کوئٹہ جائے گا. اگر وہ ملتان, بہاولپور اور حیدرآباد اور اپنا فیصل آباد, گجرانوالہ میں بھی جائے, راول پنڈی میں بھی آئے, اسلام آباد کا تو دورہ اس نے کر لیا. جی کراچی کی بھی ڈیٹ آ گئی ہے, کراچی کی 9 جنوری کی ڈیٹ آ گئی ہے جی. ہاں تو 9 جنوری کا مطلب یہ ہے کہ جنوری اور فیبروری اس کے پاس ٹائم ہے, اور مارچ میں موسم ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. سندھ میں تو بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے, کراچی میں بھی ٹھیک ہوتا ہے, پورے پنجاب میں بھی ٹھیک ہوتا ہے, پختونخوا کے ٹھنڈے علاقوں کے سوا, اور بلوچستان میں بھی ٹھیک ہوتا ہے. تو یہ مارچ میں تحریک چل سکتی. زرداری صاحب کے اس پروپوزل کے اندر آنے کا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ ان کی اپنی بھی کچھ ہو سکتی ہیں ایکس ٹو گرائنڈ؟ نہیں, اپنی ہے نا, اس لیے کہ وہ تو چاہتے ہیں کسی طرح مصالحت ہو جائے. ان کا مسئلہ تو دیہی سندھ ہی ہے, تو دیہی سندھ میں بھی عمران خان کے 36% کے لگ بھگ ووٹ ہو گئے سندھ میں اوور آل. تو کراچی تو انہیں نہیں مل سکتا, دیہی سندھ میں مل سکتے ہیں. وہ اپنا اگر حکومت نہ بنا سکے تو جان تو بچا ہی سکیں گے. تو ان کی خواہش تو یہ ہے اگر دباؤ نہ ہو تو وہ پی ٹی آئی سے بات کرنا چاہیں گے. تو نون لیگ جو ہے یہ کیوں مذاکرات کرے گی؟ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ آفر بھی کر رہے ہیں, لیکن مذاکرات وہ کیوں کریں گے؟ کیونکہ دے آر ویری ویل انٹرینچڈ. ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں مذاکرات. وہ تو دیکھیے نا, جو کہتے ہیں اپنا ونڈر بوائے, تو ونڈر بوائے کا پنجاب میں جو اگر کوئی انٹیگریٹی کا آدمی ہوگا تھوڑی بہت بھی, تو وہ تو پنجاب کی حکومت کو تو قبول نہیں کرے گا. مشرف سے جو مذاکرات ہوئے 2002 میں عمران خان کے, تو وہ پنجاب کی وجہ سے ٹوٹ گئے تھے. اس نے اگرچہ وہ سمجھتا تھا کہ اگر کوئی سیٹیں لے لے گا وہ تو تبھی اس کی حکومت بنے گی, لیکن بہرحال جو آخری بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چودھری بردرز کو دیں گے, تو اس نے مطلب یہ کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور مرکز سے براہ راست رابطہ ہوگا جنرل مشرف سے. تو اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا, بات ختم ہو گئی. صحیح ہے, لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فوج کو اپیلیں بھی کی جا رہی ہیں کہ نون لیگ کو گھر بھیجو. نہیں, اپیل کس نے کی ہے؟ گور علی خان نے کی, اس کو کسی ایک آدمی نے بھی انڈورس کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بیچارہ ظاہر ہے اس کے بس کا نہیں ہے, وہ تو رجسٹریشن اس کے نام پہ ہے, تو لہٰذا اسے فارغ وقت نہیں کر سکتے, لیکن دباؤ آئے گا تو ممکن ہے اسے مستعفی ہونا پڑے. وہ تو منتیں کر رہی ہیں کہ جی ہم تو مذاکرات کی منتیں, اور ادھر سے پھر بسرا صاحب جو منتیں کر رہے ہیں نا, اکیلا آدمی منت کر رہا ہے نا. جیسے کوثر نیازی پیپلز پارٹی سے الگ ہو گئے تھے, بعد میں جتوئی صاحب الگ ہو گئے تھے, مصطفیٰ کھر خاموش ہو گئے تھے, پیرزادہ صاحب خاموش ہو گئے تھے. تو وہ اپنا اس طرح کے لوگ ہیں, ہر پارٹی میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. تو عمران خان کی کیا خبریں آ رہی ہیں؟ کوئی اس کی مخالفت کی گئی ہے. اور دیکھیے عمران خان ہے اور اس کے ورکر اور ووٹر ہیں, تو بیچ میں لیڈرشپ کی خاص حیثیت تو نہیں ہے. وہ نہیں ہے. کہاں سے وہ اس نے شہباز گل صاحب نے کہا کہ آپ کر لیں مذاکرات, ٹھیک ہے, اور منت اللہ سے اگر معاملہ ہو سکتا ہے, یہ بھی اس نے پیشکش کی کہ مجھے پارٹی سے آپ نکال دیں. مستعفی نہیں, انہیں کہنا مجھے آپ نکال دیں, اور کوئی ملزامات لگانے وہ بھی لگا دیں. ظاہر ہے اس طرح کے لوگ تو گوارا نہیں ہے. کوئی بھی نہیں, کوئی آواز ان کی حمایت میں اٹھی نہیں ہے, مخالفت میں اٹھی جتنی آواز اٹھی. تو آج نیا سال شروع ہو گیا, عمران خان کے بارے میں کیا اندر سے کوئی خبریں آ رہی ہیں؟ ان کی کیا حالت ہے, طبیعت کیسی ہے, کیا ان کے جو ان کو تنگ کیا جا رہا ہے اس کا ان کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے, کیا کر رہے ہیں وہ؟ نہیں, کوئی غصے کا مظاہرہ تو انہوں نے کیا ہے, لیکن کوئی بالکل تازہ خبر تو کوئی نہیں ہے. ظاہر ہے انہیں ملنے نہیں دے رہے, اور نہ اس کی وجہ یہ ہے کتابیں بھی نہیں جا رہی. باہر آتے ہیں تو وہ ڈٹ کے نکتہ چینی کرتے ہیں, اور وہ پچھلی دفعہ تو یہ ہوا انہیں لے گئے بہنوں کو اٹھا کے, اور وہاں چکری کے پاس جنگل میں ویرانے میں چھوڑ دیا آدھی رات کو, بلکہ صبح ہونے والی تھی. تو وہاں سے پھر وہ آ گئے واپس. تو وہ تو جب ملیں گے تو وہ ظاہر ہے نکتہ چینی کریں گے, اور سخت الفاظ میں نکتہ چینی کرتے ہیں وہ براہ راست. لیکن ہم سب اسی کیا پالیسی کیا لگ رہی ہے کہ دیکھیں نا, کل بھی وکلا کی بھی ملاقات فیملی کے بعد, کل وکلا بھی نہیں جو مل سکے. یہ کیا پالیسی ہے کہ ملنے ہی نہیں دینا ان کو, کسی کے ساتھ ملنا؟ باہر نکلتے ہیں تنقید کرتے ہیں نا, سخت تنقید کرتے ہیں وہ. پھر اپنا عمران خان کے وہ جو ایکس کا اکاؤنٹ ہے اس پہ بھی لمبی چوڑی گفتگو چلی جاتی ہے, تو ظاہر ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. 2 دن تک اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے.
ویسے کوئی ٹی وی پروگرام عمران خان کا کے ذکر کے بغیر نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہو تو اس کو دیکھا گا کوئی نہیں۔ تو عمران کی جو اس وقت صورتحال ہوگی اندر، آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نا، سولیٹری کنفائنمنٹ جو ہے یو این بھی کہتی ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، 2 ہفتے سے زیادہ بھی آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ایمنسٹی نے بھی کہا، یو این نے کئی بار کہا، ان کے بیگوں کے بارے میں کہا، تو دباؤ بڑھ رہا ہے نا جی۔ ان کے بیٹوں کے انٹرویوز کا امپیکٹ پڑا تھا، آپ سمجھتی ہیں کچھ؟ ہاں بالکل امپیکٹ ہے، اور ابھی کچھ وقفہ ہوا ہے 2-3 دن کا، پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ پاکستان بھی آنا چاہتے ہیں، رانا ثناء اللہ دھمکیاں دے رہے ہیں، مگر کریں گے کیا؟ اگر ان کو گرفتار کریں گے تو برٹش حکومت کا دباؤ آئے گا۔ برٹش حکومتوں کو منع کریے گا، اپنا جائیں، ہم نہیں کچھ بھی کر سکیں گے۔ نہیں، لیکن وہ روک تو نہیں سکتے نا، اگر وہ آنا چاہیں گے تو آ جائیں۔ برٹش حکومت کا تو یہ حال ہے کہ آج تو وہیں بیٹھ کے وہ انٹرویو دیتے رہیں گے، بات کرتے رہیں گے، میڈیا میں ان کا رسوخ ہے۔ ہاں، لیکن اس میں دیکھیں نا، برٹش حکومت کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے کہ بیرسٹر شہزاد کے اوپر دوسرا اٹیک بھی ہو گیا، ان کے گھر کے اوپر بھی۔ تو آپ مطلب ان کی کمپلیسٹی لگ رہی ہے مجھے تو اس پوری کہانی کے اندر۔ نہیں، وہ تو ظاہر ہے، جب عمران خان صاحب کوئی 20 سال پہلے جا رہے تھے ایم کیو ایم پہ مقدمہ کرنے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، عدالتیں آزاد ہیں، وہ بہت مواد لے کے گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا اس سطح پہ جب معاملہ ہوتا ہے الطاف حسین کو پروٹیکٹ کریں گے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اعلانیہ حمایت تو نہیں کرتے عمران خان کی گرفتاری کی، اور اسے تنہائی میں رکھنے کی حمایت تو نہیں کر سکتے۔ صحیح بات۔ اچھا، اس کا جو امپیکٹ آ رہا ہے وہ اکانومی پہ آ رہا ہے، اور وہ بہت ہی شدید ہے۔ آپ ظاہر لوگوں سے ملتے بھی ہیں، بہت ہولناک ہے۔ $10 بلین سے زیادہ پیسے جا رہے ہیں، کوئی $100 بلین کے قریب انویسٹمنٹ ہے پاکستانی کی۔ یہ امیجن کہ وہ $100 بلین واپس آ جائے، یہاں انویسٹمنٹ ہو جائے۔ اب یہ جو انہوں نے امیدیں باندھی تھی کہ وہ سی پیک بھی سلو ہے، اور تو زیادہ ذکر بھی نہیں ہوتا۔ قطر کرے گا انویسٹمنٹ، سعودی عرب کرے گا، اور یو اے ای والے کریں گے، وہ تو سب قصہ پاک ہو گیا، قصہ ختم ہو گیا۔ اس وقت وہ جو ادارہ بنایا گیا تھا انویسٹمنٹ کے لیے، اس کا کوئی سربراہ ہی نہیں ہے۔ اور وہ حالت یہ ہے کہ جو قوت خرید ہے لوگوں کی، وہ 58% نیچے آ گئی ہے، پاورٹی لائن سے آدھی آبادی نیچے چلی گئی ہے، ہائیسٹ ان ایمپلائمنٹ چل رہی ہے۔ 40% لوگ جو ہیں وہ خطے غربت سے نیچے ہیں، اور 22% لوگ بے روزگار ہیں، نئی جابز پیدا نہیں ہو رہی، اور ایکسپورٹس بھی دیکھیں نا، ایکسپورٹس بھی کم ہو گئی ہیں، اور احمقانہ پالیسیاں ہیں کہ نئی ٹرین چلائی جائے گی، اور اس طرح کی چیزوں پہ پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ سارا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ مارکیٹیں گرا دی لاہور کی، فیصل آباد میں 8 کے 8 بازار بند پڑے ہیں، وہاں وہ گرینری اپنا فٹ پاتھ بنانا چاہتے ہیں، کچھ گرینری، کچھ فوارے لگانا چاہتے ہیں۔ اور بھائی وہاں پہ اپنا ساری انویسٹمنٹ اس طرح کی ہو رہی ہے، جو ترقیاتی منصوبے اس طرح کے بن رہے ہیں جس میں کوئی جابس نہیں پیدا ہوں گی۔ تو یہ دیکھو اپنا سڑکیں بن رہی ہیں، انڈر پاس بن رہے ہیں، اوور ہیڈ برج بن رہے ہیں، تو یہ کون سی پالیسی ہے؟ اور بلوچستان میں صورتحال خراب ہے، پختونخوا میں ناراضگی ہے بہت شدید۔ اور کوئی جب آپ 17 سیٹوں والے پارٹی کو وزیر اعظم بنا دیں گے، دونوں مل کے بھی الیکشن لڑیں، بلکہ ایم کیو بھی ساتھ شامل ہو جائے، کوئی اور بھی پارٹی شامل ہو جائے، تو پھر بھی یہ اپنا 15-20% سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکتے۔ وہ تو ایک ساتھ طوفان اٹھے گا جب بھی الیکشن ہوں گے، الیکشن تو آخر ہوں گے ہی نا، ہوں گے۔ ہاں، کب تک روکیں گے؟ اچھا، یہ ایک اور سیکٹر جو ہے وہ بڑا ہی خطرناک حد تک، بری حد تک چلا گیا ہوا ہے، وہ ہے لا اینڈ آرڈر کا۔ ہارون صاحب، یہ جو جعلی مقابلے ہو رہے ہیں، ابھی آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں ایک خاندان کے 5 لوگوں کو انہوں نے جعلی مقابلے میں مار دیا۔ جی 1000 آدمی کے قریب قتل کر تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے اوپر کوئی عدالت، کوئی مجرم ہی ہو، ہاں، لیکن یہ ہے کہ بھئی یہ تو پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، عدالتوں کو ٹھیک کرنا ہے، ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہے، یہ اس طرح تو کام نہیں چل سکتا۔ سوال نہیں پیدا ہوتا یہ کیا انتظام ہے کہ بھئی اس کے نتیجے میں پولیس بہت بگڑ گئی ہے، پاگل ہو گیا پولیس والے، کسی کو بھی کہیں بھی روک سکتے ہیں، کچھ بھی اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ پھر یہ جو اپنا آبادیاں اجاڑنے کا، مارکیٹیں تباہ کریں گے، اسلام آباد میں ایک پوری 2 آبادیاں ختم کر دی گئی ہیں اور مکان گرا دیے گئے ہیں۔ تو یہ اتنی بے رحمی کے ساتھ جو لوگوں کو تنگ کیا جائے گا تو اس کا نتیجہ خراب نکلے گا، بہت ایک نفرت کی فضا ہے۔ اور دوسری طرف میڈیا کی حالت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو آج دیکھا آپ نے، وہ جو ایکسپریس ٹریبیون کا جو آرٹیکل تھا زرین نظامانی کا، ہاں جی،
تو یہ ٹھیک ہے نا, آرٹیکل میں کیا کہا گیا, یہی کہا گیا نا کہ حب الوطنی جو ہے وہ لیکچر دینے سے تو پیدا نہیں ہوتی, لوگوں کی ضروریات پر پوری کریں اور انہیں اپنی رائے کے اظہار کا حق دیں, یہ ہے بنیادی بات. اور یہ اس میں کہا گیا ہے کہ جو زی جنریشن ہے اور الفا جنریشن ہے اسے آپ متاثر نہیں کر سکتے, اگر آپ بالکل ان کا راستہ ہر طرف سے روک دیں تو وہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. یہ برین ڈرین بہت بڑا مسئلہ, 11,000 تو صرف انجینئر ہی چلے گئے اس سال. انجینئرز کے بغیر کون سا ملک کی اکانومی چل سکتی ہے؟ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی ہے, تو وہ بہت فیکٹریاں بند ہو گئی, غالباً 140 فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. تو اب ٹیکسٹائل انڈسٹری کا بھی گلا گھونٹ دیا. کراچی کی سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی فراہم نہیں ہو رہا. کراچی اکنامک انجن ہے نا, کراچی میں 1 روپیہ خرچ ہوتا ہے اگر تو 2 روپے کا کم از کم اس سے فائدہ ہوتا ہے. اور اسی کو پانی کے لیے رو رہے ہیں کراچی کے بزنس مین, اور وہ اپنا K4 کا منصوبہ تھا وہ بھی پروان نہیں چڑھا, حالانکہ اس سے بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی. یا وہ اپنا کنچر جھیل سے پانی لانا پڑے گا, دریائے سندھ کا پانی دینے کے لیے تیار ہے. 0.9%, 0.9% جو ہے وہ 1 2 3 موزے کے کھالے پکے کرتے ہیں تو 0.9% کی بچت ہو جائے گی. فوارے لگا دیں تو 80-90% کی بچت ہو جاتی ہے. اب کراچی کو پانی بھی دینے کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, سڑکیں بھی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے, تو اکانومی کیسے چلے گی؟ سیالکوٹ, گجرات, گجرانوالہ, فیصل آباد اور لاہور میں بھی انڈسٹری کی حالت اچھی نہیں ہے. تو انڈسٹری یہی ہے, اور کہاں ہے انڈسٹری؟ وہ شہباز شریف صاحب تو کہتے ہیں آئل اینڈ گیس کے ذخائر نکل آئے ہیں کوہاٹ میں, اور پتہ نہیں اب کیا سے کیا ہو جائے گا. ذخائر تو بہت ہیں, ذخائر تو بلوچستان میں ہیں, اپنا پختونخوا میں ہے, وزیرستان کے قریب ہے, لیکن وہ تو ڈکوڈک بھی ہے, ایگریکلچر میں بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن وہ تو جب استعمال ہوگا تب ہوگا نا. سوال یہ ہے کہ ریکارڈنگ سے آپ نکال سکتے ہیں سونا, اس کے اگینسٹ لون بھی لے سکتے ہیں نکالے بغیر بھی, تو لیکن وہ تو جب ہوگا تب ہوگا نا. اب اس وقت صورتحال کیا ہے اور ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ہے؟ دیکھیں نا, وہ وزیر اعظم صاحب چلے گئے ملنے کے لیے زید بن سلطان سے, تو وہ اپنا زید بن نہان سے, تو اس کا بڑا برا تاثر پیدا ہوا ہے کہ بھائی ایک سرکاری دورے پہ آئے 1 دن کے, مگر وہ پورا دن بھی انہوں نے صرف نہیں کیا, ایک تقریب میں چلے گئے. تو وہ ان کے ساتھ بھی معاملات اب خراب ہیں. سعودی عرب UAE کی کشمکش میں آپ دونوں کے منع سماجت کر رہے ہیں, کسی ایک کے ساتھ آپ کو دینا ہوگا. جو بہترین طریقہ تو وہی تھا کہ مصالحتی مذاکرات کرتے, انیشیٹو لیتے. پھر یہ ہے کہ امریکہ سے کوئی توقع کیسے ہو سکتی؟ پھر غزہ کا مسئلہ ہے, غزہ میں اگر آپ فوج بھیجیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کنٹرول رہ سکے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھے لوگ مجھ سے اتفاق نہیں کرتے, میرا نہیں خیال پاکستانی فوجی گولی چلائیں گے حماس پہ, وہ تو مطلب اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. میری آج ایک UN کے آفیشل سے بات ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے UN کی امبریلا ہمیں مل جائے. دیکھیے اس کی تو جو فریم آف ریفرنس ہے وہ تو بنا ہی نہیں ہے. انہوں نے یک طرفہ طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ میں اس میں تبدیلیاں کرتے ہیں, تو وہ میرا نہیں خیال کہ محمد بن سلیمان جو ہے وہ انڈونیشیا اور پاکستان پہ کوئی دباؤ ڈالیں گے, اور وہ تو کوئی رابطہ ہی نہیں ہے اس وقت میرا خیال ہے سعودی عرب اور پاکستان کا. صحیح بات, ایک طرف آپ کا دفاعی معاہدہ ہے, دوسرا تو رابطہ ہی معطل. لیکن یہ جو ان کی UAE کی اور سعودی عرب کی آپس میں ہوئی ہے پچھلے دنوں میں کشمکش ہوئی ہے, کیا یہ شارٹ لیو تھی یا یہ آگے بھی لنگر آن کر سکتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے نا. اگر تو دیکھیے نا, انہوں نے تو اپنا گولہ باری کر دی سعودی عرب نے, تو ریٹریٹ کرنا پڑا. جیسے وہ کینیڈی کے دور میں خروشچیف کو کیوبا سے اپنا میزائل ہٹانے پڑے تھے 62 میں, تو پیچھے ہٹنا پڑا, اور ان کی پوزیشن, اخلاقی پوزیشن ان کی خراب ہے. وہ لیبیا میں انہوں نے کچھ کیا, افریقہ میں بھی کیا, سوڈان میں بھی کیا, اور یمن میں بھی کیا, تو وہ اس وقت وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے قابل بھی نہیں ہے. اور یہ ایران پر حملے کی باتیں ہو رہی ہیں, اور ایران کے اندر اب آپ کو پتہ ہے ہنگامے بھی شروع ہوئے ہیں, کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے, اور ایرانی تیار ہیں. اب وہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے 10,000 کلومیٹر تک کا بنا لیا. میرا خیال ہے کہ وہ ٹارگٹ کریں گے اپنا اسرائیل کو, اور ممکن ہے کہ وہ کسی امریکی اڈے پر بھی حملہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ ان کے لیے تو 2-2.5 کا مسئلہ ہے. اور ڈرون انہوں نے کافی بنا لیے ہیں, میزائل بھی بہرحال اگر 10,000 کلومیٹر کا نہیں بنایا
وہ بھی بنا لیے. ایٹمی پروگرام ان کا محفوظ رہا ہے کیونکہ وہ پہلے سے تیار تھے اور انہیں ظاہر ہے پتا تھا کہ وہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا. تو ایران جو ہے وہ اپنا یمن ان کے ساتھ ہے. انہوں نے یہی کی افواج کو نکلنے کا وہ دے دیا ہے, الٹیمیٹم دے دیا ہے. اور دیکھیں نا, بحرین میں اڈے ہیں, سعودی عرب میں اڈے ہیں ان کے, اور قطر میں ہیں. تو وہ اپنا کسی ایک آدھ عرب ملک کو تو ٹارگٹ کریں گے وہ, میرا خیال ہے. وہ اس میں کسی امریکی اڈے کو بھی ہاں بھائی, اس میں یہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھیں نا, ایران میں 6 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ آج شہید ہوئے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ہمیں جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں پہ ریجیم چینج کی جو ہے نا وہ کوشش کی جائے گی. آیت اللہ خامنئی صاحب جو ہیں وہ تو ٹارگٹ ہے ہی, لیکن اگر رجیم چینج کا پلان کیا جائے گا تو پھر جنگ نہیں ہوگی. اس لیے میرے خیال وہاں پہ ہنگامے وغیرہ بھی ہو رہے ہیں شاید. یہ دیکھیں نا, سارے معاملے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے نیتنیاہو, اور وہ اپنا انفلوئنس استعمال کرتا ہے. امریکی صدر کو بھی, انتظامیہ کو, پینٹاگن اور سی آئی کو بھی بلیک میل کرتا ہے. لیکن پبلک اوپینین کیا ہے امریکہ میں؟ پبلک اوپینین تو اسرائیل کے حق میں نہیں ہے, جیوز حق میں نہیں ہے. ممدانی نے کل حلف اٹھایا قرآن مجید پہ, تو یہ کیا ظاہر کرتی ہیں ساری چیزیں. اور اس نے کہا ہے کہ میں نیو یارک کے کانسٹیٹیوشن کا وفادار رہوں گا. تو اس کا کیا مطلب؟ صحیح بات. ارے یوکرین پہ کیا ہو رہا ہے جی؟ انڈیا کو دیکھ لیں آپ, سری لنکا, نیپال, سکم, بھوٹان, چین, مالدیپ, پاکستان, سبھی سے ان کے تعلقات خراب ہیں. ایک الائی رہ گیا ان کا, نیتنیاہو. اگین فوکس ہو رہا ہے اب نیتنیاہو پہ. اور یہ یوکرین کی کیا سچویشن؟ مخالفت موڈ لے گیا, کیسے وہ سروائیو کر. ہاں, یوکرین پہ کیا ہو رہا ہے؟ یوکرین پہ کچھ ایگریمنٹ کی چانسز لگ رہی ہیں آپ کو؟ یوکرین پہ دیکھیں نا جی, بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بات کرتے رہے اس سے, اور یہ نہیں بتایا اس کو کہ غالباً یہ تفصیل نہیں بتائی کہ وہ یہاں ہے زیلنسکی, اور اس کے بعد زیلنسکی کے ساتھ میٹنگ بھی کی, پریس کانفرنس بھی کی, اور اسی اسنا میں حملہ ہوا ان کا رہائش گاہ پہ. ایک اطلاع یہ ہے کہ ماسکو میں تھے, ایک اطلاع یہ ہے کہ وہاں سے 400 کلومیٹر دور تھے پیوٹن, اس پہ حملہ ہوا. تو یہ تو بڑی شبہات کی فضا ہے. اور 1/5 علاقے میں انہوں نے قبضہ کر لیا, اور قبضہ کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ اس کو روس میں شامل کیا جائے گا. تو یورپ کے ساتھ بڑی کشیدگی بڑھ گئی ہے, اور برطانیہ اس کو لیڈ کر رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یورپی یونین جو ہے اس کے ساتھ ضبط کر لیں گے, وہ کر ہی لیے. تو وہ تو یورپ میں تو بڑی کبھی ایک طرح سے لوگ کہتے ہیں تیسری عالمگیر جنگ ہو سکتی ہے. ایک طرح سے تو تیسری عالمگیر جنگ شروع ہی ہو چکی ہے. اگر ہوش سے کام نہیں لیا جائے گا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. بنگلہ دیش کی کیا صورتحال ہے جی؟ وہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ خالدہ ضیاء صاحبہ کی رحلت کے بعد وہاں پہ کافی لوگ گئے, جے شنکر بھی آئے تھے. ان کے صاحب جاتے ہیں, وہ اگر زندہ بھی رہتی تو وزیر اعظم نہ بنتی. وہ تو خیر 80 برس عمر ہو گئی تھی, اور وہ اپنا بیٹا ہی ان کا ہوگا. اور اس کے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے جیتنے کے امکانات زیادہ ہیں. جماعت اسلامی اپوزیشن میں ہوگی, عوامی لیگ تو ہوگی نہیں. عوامی لیگ کے کچھ لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ چلے گئے, کچھ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ساتھ چلے گئے. انڈیا کے ساتھ کشیدگی ہے, اور کشیدگی رہ گئی. چین, پاکستان اور بنگلہ دیش کی تکون ابھر رہی ہے, اور وہ اپنا دفاع کے لیے ظاہر ہے چین پہ انحصار کریں گے, کچھ پاکستان پہ کریں گے. ایبسلیوٹلی. اچھا, آخر میں مجھے صرف یہ بتائیں کہ بڑی نفرت پھیلی ہوئی ہے بنگلہ دیش کے خلاف, تو کوئی چانس نظر نہیں رہا. انڈین میڈیا بنگلہ دیش کے خلاف مسلسل پروپیگنڈا کر رہا ہے. اس کا فائدہ جو ہے اینٹی انڈیا فورسز کو پہنچ رہا ہے بنگلہ دیش. ایبسلیوٹلی. لیکن پھر آخر میں صرف یہ بتا دیں کہ 26 میں جس طرح وہ میں سن رہا تھا, ایک جو وہ ایسٹرولوجر ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ 26 جو ہے یہ عمران خان کا سال ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ از عمران خان کمنگ بیک؟ نہیں, آبویسلی وقت کا تعین آپ نہیں کر سکتے. سیاست میں بہت سے فیکٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہوگا. لیکن عمران خان تو بہرحال واپس آنا ہی ہے. اور کیا, دیکھیے نا, چابی تو اس کی جیب میں ہے. انڈیا سے تعلقات ٹھیک کرنے ہیں آپ نے. افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ آپ چاہتے ہیں کہ گرم جوشی پیدا ہو. تعلقات تو ٹھیک ہے ایران کے ساتھ, لیکن گرم جوشی تو نہیں ہے. مڈل ایسٹ کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ترکی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یورپ اور امریکہ سے بات کرنے کے لیے ایک بھرپور طاقتور آواز چاہیے. تو عمران خان کے سوا کون ہے؟
آپ عمران خان کو مائنس کر کے کوئی حل تلاش نہیں کر سکتے, اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس وقت جو حالات ہیں بین الاقوامی, ان میں تو عمران جیسا ایک اسٹیٹسمین ہونا چاہیے تھا نا, جو ان کو گائیڈ کرتا پاکستان کو. جب کرائسس ہوتا ہے تو ایک طاقتور لیڈر کی خواہش پیدا ہوتی ہے. دیکھیے 2005 کی بات ہے, زلزلے سے کافی دن پہلے کی بات ہے. اس نے یاسین ملک نے پوچھا, میرا خیال اسلام آباد کلب میں بیٹھے تھے, کہ اخبار نویسوں سے کہ who is the most popular leader in occupied Kashmir, Indian occupied Kashmir. تو لوگوں نے کبھی کسی کا نام لیا, کسی نے, اس نے کہا عمران خان ہے. اس وقت عمران خان کی سنگل خبر چھپتی تھی. تو انہوں نے کہا ایسی کیا وجہ؟ انہوں نے کہا لوگ پاکستان میں ایک مضبوط لیڈرشپ چاہتے ہیں, اور عمران خان یہ ہے جو کھل کے بات کرتا ہے اور جس کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ مضبوط لیڈر ہے. پھر اس کے ساتھ وہ گئے بھی, ان سے میں نے ان کی ملاقات کرائی. پھر وہ اپنا وہاں گئے مظفر آباد, اور پورا دن وہاں رہے, اور پوری کمپین چلائی, اور 10,000 شیلٹر ہومز بنائے عمران خان نے. کیا بات. عمران خان نے تنہا اتنا کام کیا جتنا پنجاب اور پختونخوا کی حکومتوں نے اور تمام سیاسی جماعتوں نے مل کے کیا تھا. کیا بات. اور شاید اسی وجہ کی وہ عمران خان کا جو اسٹیچر ہے اسی کی وہ پرائس بھی دے رہا ہے آج. ظاہر ہے جتنی کسی کی اہمیت ہوتی ہے اتنی اس کی مخالفت ہوتی ہے. چلیں جی ہارون صاحب, بہت بہت شکریہ. اللہ کرے کہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس پہ سونا بھی جائے, اس پر عمل بھی کیا جائے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم اینڈ سی یو سون. السلام علیکم. خدا حافظ.